बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th, जैसे कि आपको पता है बेटा, हमने लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ किया था, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, यानी कि पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं, जिसमें तहरीक पाकिस्तान का जो दौरानिया था वो कितना था, कब शुरू हुई और किस नतीजे पर पहुंची, और उसके बाद पाकिस्तान का क़याम, ये दोनों कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई थी। इनके बारे में हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। उसके बाद बेटा हमने बात की थी सर सैयद अहमद खान के बारे में, उन्होंने जो भी तालीमी और सियासी खिदमात सर अंजाम दी उनके बारे में, 1857 की जंग आज़ादी के बारे में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि हिंदुओं की सियासी जमात के बारे में। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको दोबारा देखा होगा और याद करने की भी कोशिश की होगी। तो जी, कोशिश से मुराद ये है कि आपने वाकई ही किया होगा। बेटा हमने लेक्चर नंबर 2 का आगाज करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 में जो हमने आज अपने पॉइंट्स रखे हैं वो है तकसीम बंगाल, और उसके बाद है शिमला वफ्द, और उसके बाद है मुस्लिम लीग। सबसे पहले हम बात करेंगे तकसीम बंगाल की। इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें अपना पिछला लेक्चर, तो आपको पता चलेगा कि जहां पर हमने 1857 की जंग आज़ादी की बात की, उसमें जब बरतानवी हुकूमत का दौर शुरू हुआ और मुसलमानों का गुलामी का दौर शुरू हुआ, तो उस वक़्त क्योंकि मुसलमान जो है वो तालीमी एतबार से भी बहुत पीछे थे, और उस वक़्त का जिसे कहते हैं कि एक एडवांटेज उठाया हिंदुओं ने, और उन्होंने शाना बशाना खड़े होकर अंग्रेज़ों के साथ इंग्लिश ज़बान भी सीखी और उनके साथ उनके कामों को भी सीखा, और जिसकी वजह से वो उनकी नज़र में बहुत अच्छे बन गए, और सारा का सारा उनका जो जिसे कहते हैं नफरत और इंतकाम था वो मुसलमानों के लिए रह गया। अब उस वक्त एक चीज और हुई जिसको हम तकसीम बंगाल के नाम से जानते हैं, जो कि 1905 में हुआ है। अब तकसीम बंगाल क्या था, इसकी रीजंस क्या थी? इसकी रीजंस बेटा यही थी कि यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि उस वक्त बरसगीर में जितने भी सूबे मौजूद थे वो सारे के सारे, यानी कि उनमें सबसे बड़ा जो सूबा था वो सूबा बंगाल था। अब बंगाल का जो सूबा था वो आबादी के लिहाज से और इलाके के लिहाज से, दोनों लिहाज से ही बहुत बड़ा था। अब उस वक्त जब आपके पास इसकी तो टोटल आबादी जो थी वो तकरीबन 7.5 करोड़ से ज्यादा थी, और यहाँ पर मुसलमानों की भी अक्सरियत थी। अब अगर ये एक खुश आइन बात थी कि अगर इसकी तकसीम होती और इसका कुछ हिस्सा मुसलमानों के साथ मिल जाता और मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसमें और इजाफा हो जाता, उनकी ताकत में और इजाफा हो जाता, तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो हैं उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। जब इनको अपॉइंट किया गया और इन्होंने देखा कि जो बंगाल का सूबा है वो बड़े सगीर में मौजूद तमाम सूबों में सबसे बड़ा सूबा है आबादी और इलाके के हिसाब से, तो इन्होंने कहा कि इतने बड़े सूबे पर इंतजामी सारे अमूर चलाने के लिए एक गवर्नर जनरल जो है वो हर पहलू को नहीं देख सकता। तो इन्होंने कहा कि इस इलाके के लिए यानी इस सूबे के लिए बेहतर यही है कि इसकी पार्टीशन कर दी जाए, ताकि इसके तमाम जो इंतजामी नज़्म नस्क है और जो इसके तमाम अमूर हैं उनको एक बाज़ाब्ता और एक मैनेजमेंट के जरिए जो है वो चलाया जाए। तो इस वक्त लॉर्ड कर्जन ने जो ब्रितानी पार्लियामेंट है वहां पर एक पैगाम भेजा, एक सजेशन भेजी कि मैं गवर्नर जनरल की हैसियत से ये फैसला कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ इन हकाइक और मुशाहिदात की बुनियाद पर कि इतने बड़े सूबे को देखने के लिए एक अकेला गवर्नर जनरल काफी नहीं है, और इस चीज को बाज़ाब्ता तौर पे अच्छे तरीके से करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि इसको डिवाइड कर दिया जाए। अब उस वक्त डिवाइड एंड रूल का नाम आप लोगों ने सुना है, ये अंग्रेजों का रूल था, जिसमें उनका मतलब ये था कि डिवाइड तो कर दो लेकिन रूल हमारा ही रहेगा। तो यहाँ पर भी वो यही करना चाहते थे कि बंगाल को डिवाइड करना चाहते थे लेकिन अपने अंडर कंट्रोल ही रखना चाहते थे। अब यहाँ पर बेटा बात हो रही है, हमने तारुफ की बात भी कर ली, पस मंजर भी देख लिया, आबादी भी पता चल गई कि 7.5 करोड़ से ऊपर थी और इलाका भी बहुत बड़ा था। लॉर्ड कर्जन वहां का गवर्नर जनरल था और उसकी क्या सोच थी इसके बारे में, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद बरतानवी पार्लियामेंट को इसने प्रपोजल भेजा
اور اس نے جو ایشو بتایا کہ میں کیوں یہ چاہتا ہوں وہ صرف یہ تھا کہ وہ انتظامی معاملات کو سنبھالنے کے لیے چاہتا تھا کہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اب یہاں پر جو اس نے برطانوی پارلیمنٹ سے ایک اجازت مانگی, اس کا اپروول آ گیا, اس کی منظوری دے دی گئی. اب منظوری دے کر برطانوی پارلیمنٹ نے کہا جی ہاں اس کے جو پارٹس ہیں وہ بنا دیے جائیں. تو اس وقت لارڈ کرزن کی منظوری سے اور برطانوی پارلیمنٹ کے اپروول سے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے, ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے, اور جو کہ ہیں مشرقی اور مغربی بنگال. ٹھیک ہے جی. اب یہ 2 حصے ہیں بیٹا کس کے؟ بنگال کے. اب بنگال جو اتنا بڑا صوبہ تھا جس کی آبادی 7.5 کروڑ سے اوپر تھی اور آبادی بھی وہ جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی, اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. اب ان 2 حصوں میں کون کون سے علاقے شامل تھے اور ان علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا تھا, اس کے بارے میں ہم چلتے ہیں آگے. بیٹا اب یہ میں نے یہاں پر آپ کو مینشن کر دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے, اور میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں. یہاں پر میں نے پہلے لکھا ہے مشرقی بنگال یعنی کہ ایسٹ بنگال. یہاں پر علاقے ہیں آسام, رنگ پور, بوگرا اور ڈھاکہ, اور یہاں پر مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں تھی جو کہ ہے 18 ملین مسلمز, اور ہندوؤں کی آبادی کا تناسب مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا اور یہ تھا 12 ملین ہندوز. یعنی یہ والا علاقہ جو تھا یہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مغربی بنگال کی یعنی ویسٹ بنگال. اب ویسٹ بنگال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ علاقہ جو ہے یہ اڑیسہ, کلکتہ اور بہار پر مشتمل ہے, اور یہاں کی آبادی مسلمانوں کی ہے 12 ملین اور ہندوؤں کی ہے 42 ملین یعنی کہ 42 ملین, اور یہ والا علاقہ جو ہے یہ ہندو اکثریتی علاقہ ہے. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے, اگر تھوڑا سا ایک چھوٹا سا آپ کو خاکہ کھینچیں یا ریویو کریں تو میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ جو مشرقی بنگال ہے ان میں جتنے علاقے شامل ہیں اس میں سب سے اہم علاقہ یہاں کا تھا ڈھاکہ, جو کہ اس علاقے کا دارالخلافہ یا کیپٹل بھی کہلایا. اسی طرح اگر ہم مغربی بنگال کی بات کریں تو یہاں کا جو مین کیپٹل تھا وہ کلکتہ کہلایا. اور کلکتہ کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہو تو آپ کو پتا ہوگا یہ وہ علاقہ تھا جس کے اوپر پہلے مسلمانوں نے جب حکومت کی تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا, بہت یہاں پر جسے کہتے ہیں امپروومنٹس آئی, ریفارمز ہوئی یہاں پہ, جس کی وجہ سے کلکتہ جو ہے وہ دنیا کا ایک ایسا شہر بن گیا جہاں پر جسے کہتے ہیں صنعتی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے وہ علاقہ بہت ہی زبردست تھا. اب یہاں پر اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا, تقسیم بنگال ہوئی, تو اس وقت ان کی کوشش یہ تھی یعنی کہ جو برطانوی ہند اب کہلا رہا ہے کیونکہ یہاں پر برطانیہ نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا تو وہ علاقہ برطانوی ہند کے نام سے جانا جاتا ہے. اب وہ جو ہندوستان ہے جس میں برطانیہ جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں, ان کی سوچ یہ ہے کہ کلکتہ جو ہے اس کی ساکھ برقرار رکھی جائے اور اس علاقے کو کوئی نقصان نہ پہنچے, تو یہ اس کو دوبارہ سے ویسا ہی رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جو مین جو ہوگا, جو جسے کہتے ہیں سینٹرل باڈی ہوگی جو تمام کام دیکھے گی, وہ کلکتہ ہوگا. ٹھیک ہے جی بیٹا. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے تقسیم بنگال کیا ہے, 2 حصوں میں کیسے ڈیوائیڈ ہوا, کس نے کیا, لارڈ کرزن نے کیا, برطانوی پارلیمنٹ کی منظوری سے کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے جو ہائی لائٹ کیا پوائنٹ وہ یہی تھا کہ اتنا بڑا علاقہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ایک عام گورنر جنرل اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے اس نے اس کو اپروو کروایا اور اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. اور 2 حصوں میں جو بانٹا وہاں پر مسلمان اکثریت کتنی تھی اور ہندو اکثریت کتنی تھی وہ یہاں پر میں نے آپ کو فگرز میں بتا بھی دی ہے اور لکھ بھی دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا آگے ہم چلتے ہیں. جب تقسیم بنگال ہوئی تو اس میں مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا. مسلمان بڑا خوش ہوئے, مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے حق میں بات ہوگی کہ ایک تو ہم تعداد میں تھوڑے تھے, کیونکہ جب آپ کے جو ہے برطانوی لوگ جب قابض ہوتے ہیں تو اس وقت بھی سب سے زیادہ جو اکثریت میں جو آبادی تھی وہ ہندوؤں کی تھی, مسلمان مینورٹی کی حیثیت رکھتے تھے. لیکن جب ان کو لگا کہ تقسیم بنگال ہوگی اور بنگال کا وہ حصہ جو مسلمان اکثریت والا ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ بات, جب یہ علاقہ جب اس کی تقسیم ہو رہی تھی تو یہاں پر ہندوؤں کی اجارہ داری تھی. 1857 کے بعد حالات بہت بدل گئے تھے.
ایز یو نو کہ مسلمان جو ہیں وہ ڈپریویشن کا شکار تھے, محرومیوں سے گزر رہے تھے, اور جو آپ کے برطانیہ حکومت تھی ان کی انتقام کا جو ہے وہ سامنا کر رہے تھے. تو اس وقت یہاں پر جو مسلمان تھے ان کے لیے ایک بڑی خوشائن بات تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جائے گا, اور جو ہماری جسے کہتے ہیں سوشیو اکنامک یعنی کہ سماجی اور معاشی جو ترقی رکی ہوئی ہے وہ بڑھ جائے گی, ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ اس میں سے ہندوؤں کی اجارہ داری وہ ختم ہوگی. جب ہم اس کو ٹیک اوور کریں گے تو ہم اس کو بہتر طریقے سے مل کر دیکھیں گے. اب یہ بات مسلمان تو خوش ہو رہے تھے, مسلمان کہتے ہیں یہ فیصلہ ہمیں بڑا منظور ہے, بڑا قبول ہے, ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت خوش تھے. لیکن ایٹ دا ادر سائڈ جو ہندو تھے they became furious, ناراض ہو گئے, غصہ, وائلنس آ گیا ان کے اندر. انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے جن علاقوں کے اوپر ہماری اپنی حکومت ہے ہم اپنے طریقے سے ان کو چلا رہے ہیں, کیونکہ they were involved in the conspiracies with British, وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے, ہم سازشیں کر کے مسلمانوں کو اور گرا دیں. اب وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کا پراپر جو ہے نا وہ بائیکاٹ کریں گے. اب وہ بائیکاٹ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مسلمانوں پر تو اپنا غصہ نہیں نکال سکتے, تو وہ انگریزوں کے خلاف بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. انگریزوں کا مال جو بر صغیر میں آ کر بکتا تھا اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. تحریک عدم تعاون نان کوآپریشن موومنٹ چلانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ٹیکسوں کی ادائیگی کو روک دیتے ہیں. یہ تمام جو ریاکشنز ہیں یہ آئے کس کی طرف سے, ہندوؤں کی طرف سے. اب بیٹا یہاں پر جو ہے ہندوؤں کا رد عمل اتنا اسٹرانگ تھا, اتنا وائلنٹ تھا کہ آخرکار انگریزوں کو سرنڈر کرنا پڑا. انگریزوں نے تقسیم بنگال جو کہ 1905 میں کی تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا, اور وہ ہوا کب 1911 میں. اور 1911 میں جو ہندو ہیں وہ دوبارہ سے خوش ہو گئے, دوبارہ سے اپنی مستی میں آ گئے کہ جی ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا. تو بیٹا یہاں پر تقسیم بنگال کا ٹاپک جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے, اور ایک دفعہ اس کا بریف ریزیوم جو میں دینا چاہوں گی. تعارف آپ کو پتہ چل گیا, پس منظر آپ کو پتہ چل گیا, کس نے کیا, لارڈ کرزن نے کیا, آبادی کتنی تھی, اس کے بعد علاقہ کتنا بڑا تھا, اور برطانوی پارلیمنٹ کا کیا اس میں رول تھا. اس کے بعد بیٹا انتظامی نظم و نسق کا جو ایشو تھا وہ ہائی لائٹڈ ہوا تھا لارڈ کرزن کی طرف سے, اور اس کے بعد تقسیم کی منظوری دے دی گئی اور 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. اور مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں تھی, اور یہ بات جو ہے مسلمانوں کے لیے تو بہت خوش آئند تھی, لیکن ہندوؤں کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ انگریز جو ہیں وہ ایسا نہ کریں, اور انہوں نے اس کے خلاف اپنا ریاکشن شو کیا, اور ان دا فارم آف بائیکاٹ اور ٹیکسوں کو نہ دینا, اور ان دا فارم آف نان کوآپریشن موومنٹ. اور اس کے بعد جو برٹش گورنمنٹ تھی دے ہیڈ ٹو سرنڈر, اور انہوں نے سرنڈر کر دیا ان کے آگے, اور 1911 میں جو تقسیم بنگال تھا وہ منسوخ ہو گیا. جی بیٹا آگے ہم چلتے ہیں شملہ وفد کی طرف, جو کہ ہے 1906 میں. اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 1 اکتوبر 1906. اچھا بیٹا یہاں پر کیا آتا ہے کہ اس کے جو تعارف اور پس منظر کی اگر بات کریں تو جو برطانوی جو حکومت تھی وہاں پر پارٹیز چینج ہوگی, مطلب الیکشن ہوئے, اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ جو نئی پارٹی برسر اقتدار آئی وہ تھی لیبر پارٹی. اب جب لیبر پارٹی آتی ہے, جب نئی کوئی پارٹی آتی ہے جسے کہتے ہیں اقتدار میں, تو وہ اپنے مطابق تمام پالیسیاں اور آئین اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مرتب کرتی ہے. تو اس وقت لیبر پارٹی نے یہ طے کیا کہ بر صغیر کے اندر بھی کچھ آئینی اصلاحات کی جائیں, کچھ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی جائیں. اب وہ کیا تھیں, کیوں تھیں, اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہو گیا اس کا پس منظر, کیونکہ اور اس وقت لارڈ کرزن نہیں تھے, لارڈ منٹو تھے, ٹھیک ہے جی. اب جو لارڈ منٹو ہیں انہوں نے پس منظر اس کا یہی ہے کہ وہاں پر پارٹی چینج ہوئی, لارڈ منٹو برسر اقتدار آئے اور ان کو یہاں گورنر جنرل کی حیثیت سے بھیج دیا گیا, اور انہوں نے وہاں کا اقتدار جو ہے بر صغیر میں آ کے سنبھال لیا. اب جو لارڈ منٹو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے. ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے جگہ تھی, مسلمانوں کے حقوق کی پامالی اور جو بھی ان کے ساتھ مس ہیپس ہوئے اور جو بھی ان کے ساتھ جو ڈرا بیکس تھے وہ سارے کے سارے وہ سمجھتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ایک مینورٹی کی حیثیت سے بھی مسلمانوں کو وہ تمام حقوق ہمیں دینے چاہیے.
تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں لارڈ منٹو کی، اور لارڈ منٹو نے یہاں پہ جو تقسیم بنگال سے جو ریاکشنز آئے مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ مسلمانوں کا جو ایک اعتماد تھا، جو ٹرسٹ تھا حکومت کے اوپر، وہ اٹھ گیا. کیونکہ جب 1911 میں آپ کی وہ تقسیم بنگال جو ہے منسوخ ہو جاتی ہے اور وہ ہندوؤں کے آگے سرنڈر کر دیتی ہیں برطانوی حکومت، تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ یہ حکومت نہیں ہے، یہ حکومت صرف اور صرف ہندوؤں کا ساتھ دے گی، ہمارا ساتھ نہیں دے گی. اب یہاں پر سر آغا علی خان ہے جو کہ 35 افراد کے ساتھ ایک ڈیپیوٹیشن جسے وفد کہتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں، اور وہ بلایا کس نے ہے؟ لارڈ منٹو نے. شملہ کے مقام پر جناب یہ ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں 35 لوگ بیٹھے ہیں، لارڈ منٹو بیٹھے ہیں، اور وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں جو مین مقاصد ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ دو ہیں. اور وہ دو مطالبات جو مین ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے جداگانہ انتخاب کا حق. اب مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے، سر آغا علی خان ان کے گوش گزار کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان ہیں مینورٹی میں، وہاں پر ہندو میجورٹی میں، تو وہ کیسے جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ سیٹیں جیت سکتے ہیں، کیسے الیکشن میں برتری حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیں، سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دے دیں، اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی منظوری کائنڈلی دے دیں، ہمارا ایک جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ وہ کہتے ہیں جی سرکاری نوکریوں پر بحال کریں ہمیں. 1857 کی جنگی آزادی کے بعد مسلمانوں نے اتنا سفر کیا ہے، اتنی پریشانیاں دیکھی ہیں، ان کی آپ نے جائیدادیں ضبط کر لی، ان کو آپ نے نوکریوں سے نکال دیا، وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، اس کا بدلہ آپ کب تک لیں گے؟ تو ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ مسلمانوں کو ان کی نوکریوں پر بحال کریں. اب یہ جو دو مین پوائنٹس تھے یہ تھے شملہ وفد کے، اور یہ جو جداگانہ انتخاب کا حق ہے یہ فائنلی جا کے جو ہے یہ اپروو ہوا تھا پہلے 1909 میں منٹو مورلے اصلاحات میں، اور اس کے بعد میثاق لکھنؤ یعنی 1916 میں اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ہو گئی تھی. تو بیٹا یہ تھا آپ کا شملہ وفد، یعنی کہ 1906 میں ہوا ہے 1 اکتوبر کو، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے بتا دیا، ایک دفعہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ان کے پاس لارڈ منٹو ہیں، اور لارڈ منٹو کو گورنر جنرل کی حیثیت سے برِ صغیر بھیجا گیا ہے. اور یہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ کیونکہ جو لیبر پارٹی ہے، جو برطانوی لیبر پارٹی ہے وہ چینج ہوئی ہے، اور اس کے بعد برطانوی پارٹی جو ہے وہ چینج ہوئی ہے اور لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، اور انہوں نے اپنا گورنر جنرل بھیجا ہے لارڈ منٹو کو. لارڈ منٹو بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ سر آغا علی خان کی سرپرستی میں ایک وفد بلاتے ہیں 35 لوگوں کا، اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ طے ہوتا ہے کہ مطالبات مسلمانوں کے رکھے جاتے ہیں. مسلمانوں کے مطالبات میں دو امپورٹنٹ جو ڈیمانڈز تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو جداگانہ حق دیا جائے الیکشنز کے لیے ہمیں، اور دوسرے انہوں نے کہا کہ ہمیں نوکریوں پر بحال کیا جائے. اور فائنلی یہ جو جداگانہ انتخاب کا حق ہے یہ 1909 یعنی منٹو مورلے اصلاحات میں اور کھل کر اور واضح ہو کر سامنے آیا، اور اس کی کنفرمیشن میثاق لکھنؤ پیکٹ 1960 میں ہو گئی. اس کے بعد بیٹا ہم آتے ہیں مسلم لیگ کی طرف. اب آپ کو جیسے کہ پتہ ہے 1857 کی جنگی آزادی کے بعد مسلمانوں کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر وہ آ کر اپنے سیاسی اور جو ان کے سوشل ایشوز ہیں ان کو جسے کہتے ہیں ڈسکس کر سکیں، اپنی بات حکومت تک پہنچا سکیں. مین جو چیز تھی وہ یہی تھی، کمیونیکیشن گیپ تھا گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان، جس کی وجہ سے بیچ میں جو لوگ تھے جس میں ہندو اور انگریز جو شامل تھے ان کی وجہ سے مسلمانوں اور برطانوی حکومت کا جو ایک آپس میں لنک تھا وہ بہت ہی کمزور اور خستہ رہا، جس کا فائدہ ہمیشہ ہندوؤں نے اٹھایا. اب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ کی، تو مسلم لیگ ایک پیور مسلموں کی ایک جماعت ہے جس کو سیاسی جماعت کہتے ہیں، جو کہ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ 1885 میں ہندوؤں نے بھی ایک جماعت بنائی تھی نیشنل کانگریس کے نام سے. اب وہ کانگریس جماعت انہوں نے پہلے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ یہ صرف ہندوؤں کی ہے، انہوں نے کہا تھا یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور اس میں سارے لوگ آئیں اور سارے لوگ آ کے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. لیکن جب مسلمان اس کا حصہ بنے انہوں نے دیکھا کہ یہ جماعت صرف اور صرف پیورلی جو ہے یہ ہندوؤں کی جماعت ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس سے باہر آنا شروع ہو گئے.
اور اس کے بعد جو تقسیم بنگال کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد شملہ وفد کا واقعہ ہوا تو اس وقت مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم ملا, مسلمانوں کو ایک نئی سوچ ملی کہ ہمیں بھی اپنے سیاسی اور سماجی مطالبات جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھنے کے لیے ایک باضابطہ طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنانی پڑے گی. اور فائنلی 30 دسمبر 1906 کو مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے مسلم لیگ کے نام سے آپ کے سامنے آتی ہے. اب بیٹا یہاں پر مسلم لیگ کا پس منظر میں آپ کو بتا چکی ہوں, مسلم لیگ کا قیام ہو چکا ہے. اب مسلم لیگ کے محرکات یعنی مسلم لیگ کیوں بنی, کیا ریزنز تھیں جنہوں نے اس کو اوریجنیٹ کیا کہ بھئی آپ مطلب وہ بن جائے. اب وہ کیا تھا, انگریزوں کا رویہ, اس سے پہلے تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رویہ. تقسیم بنگال ہوئی, ہندوؤں نے اتنا تنگ کیا انگریزوں کو اور کہ سرنڈر کر دیں, اور انگریزوں نے ان کے آگے سرنڈر کر کے تقسیم بنگال منسوخ کر دی. تو یہاں پر مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں سوچتی. اس کے بعد ہی انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ دن بدن برا ہو رہا تھا. اس کے بعد مسلمانوں کا احساس محرومی, کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے لیے ہماری بات سننے والا, ہماری بات آگے گورنمنٹ تک پہنچانے والا یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم ہمیں نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد جناب مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کرنا, یعنی نہ تو مسلمانوں کو کہیں پر نمائندگی دی جاتی تھی اور نہ ہی ان سے کہیں مشورہ لیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ ہمارے جو سیاسی حقوق ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانی ہی پڑنی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, مسلم لیگ کے مقاصد ہیں جو کہ 3 ہیں. پہلا جو ہے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ ہندوؤں کی ایک سیاسی جماعت بن چکی تھی اور مسلمان جب تک ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں کھڑے نہ ہوتے ان کے لیے وہ سب چیزیں, سب جدوجہد, سب کوششیں بیکار تھی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سیاسی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت بناتے ہیں جو کہ پیورلی جو ہے وہ مسلمز کی جماعت ہوگی. اس کے بعد سیکنڈ ہے جی, برِ صغیر کی دوسری اقوام سے بہتر تعلقات قائم کرنا. یعنی یہ ایک ایسی جماعت تھی جس سے ہمارا کمیونیکیشن گیپ, ہماری بات چیت ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ, ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے, ہم وہاں پر بیٹھیں گے, اپنی بات ان کو بتائیں گے, ان کی بات ہم سنیں گے. تو یہ تبھی ممکن ہے, اور اس طرح سے انگریزوں کے لیے مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے لیے انگریزوں کا جو بیچ کا ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ جو ان کے درمیان ایک دیوار تھی وہ ہٹائی جا سکتی تھی. اور یہی وہ پلیٹ فارم تھا جس سے ایک دوسرے کے دل صاف کر کے بہتر تعلقات جو ہے وہ قائم کیے جا سکتے تھے. تھرڈ ہے جی, مسلمانوں کی حکومت کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کرنا. جی بیٹا یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے پوائنٹ ہے, جس میں یہ ٹویسٹ ہے کہ یہاں پر جو ہندوؤں نے انگریزوں کو پٹیاں پڑھائیں, جو سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف اور 1857 کی جنگی آزادی سے کرتے چلے آ رہے تھے, اور سنس ابھی تک وہ سب کچھ جاری تھا. تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو برطانوی حکومت ہے نا وہ ہماری کبھی بھی نہیں سنے گی, ہمارے حقوق کے لیے وہ کبھی بھی کھڑی نہیں ہوگی, یا ہمارے حقوق کے لیے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور اس کے پیچھے جو ایک ڈرا بیک تھا وہ تقسیم بنگال کا تھا کہ سب کچھ ہو گیا, تقسیم بنگال بھی ہوگی, مسلمانوں کو فائدہ بھی نظر آ رہا تھا, ان کی سماجی اور معاشی حالت بھی بہتر ہونے جا رہی تھی, لیکن ہندوؤں کو یہ قابل قبول نہیں تھا اور انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور تقسیم بنگال جو ہے منسوخ ہو گئی. تو ان کو لگا کہ جو ہمارے شکوک و شبہات ہیں کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی 100% جو ہے وہ ہندوؤں کی حکومت کے ساتھ ہے, ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کرے گی, ہمارے لیے وہ کچھ نہیں سوچے گی. تو یہاں پر بیٹا جی مسلمانوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی تاکہ یہ تمام چیزیں, تمام مسئلے مسائل ان کے ذہنوں سے دور ہوں اور وہ ایک اچھی حکومت قائم کر سکیں اور الیکشن لڑیں, اور اس کے بعد منورٹی اور میجورٹی کی بنیاد پر فیصلہ ہو. اور 2 الگ وطن جو قیام میں آئے وہ اسی طرح آئے کہ یہ ساری کوششیں جو تھیں وہ اس کے پیچھے تھیں. اور بیٹا امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر جو کافی ڈیٹیل میں تھا, کافی سمجھ آئی ہوگی, اور یہ جو ڈیٹس ہیں بیٹا یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے. اور جیسے جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے ویسے ویسے گورنر جنرل چینج ہوئے ہیں, آپ کو ان کا بھی پتہ چلنا چاہیے, اور انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے. اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے ان تینوں ٹاپکس کو آپ نے بیٹھ کے پہلے اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ لیکچر سننا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے. اور اگر کوئی آپ کی کوئریز ہیں, کوئی کوشچنز ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا, امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.